नाज़रीन, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकी अपडेट्स। नाज़रीन, बात करते हैं कुछ इमरान खान के दौरे अफ़गानिस्तान की। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये दौरा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस दौरे के अंदर कौन कौन से जो हैं वो हमारे उनके साथ एग्रीमेंट्स तय पाए हैं और कौन कौन से इससे जो है हमें मज़ीद फ़ायदे होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप देखें तो हमेशा अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो हिस्ट्री में दो मुल्क जो हैं वो हमारे खिलाफ जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, और उनमें जो है वो अफ़गानिस्तान और ईरान हैं। ये दोनों मुल्क जो हैं इनके बॉर्डर्स जो हैं वो हमेशा जो है वो इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, क्योंकि जब भी हमारा इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट बढ़ता था, जब भी हम देखते थे कि इंडिया के साथ हमारी कोई भी ऐसे इश्यूज बनते थे, तो इंडिया जो है वो यूज़ करता था अफ़गानिस्तान और ईरान को हमारे क्या कहते हैं ख़िलाफ़, और वो कोशिश करता था कि किसी तरह कबायली इलाकों में और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो बदअमनी फैलाई जाए और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। लेकिन माशाल्लाह आप देखें कि जब से इमरान खान साहब आए हैं, इमरान खान साहब ने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर किया है, इम्प्रूव किया है, और अब अगर देखें तो बहुत टाइमली जो था टाइम था वो टाइमली उन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा किया है। अच्छा, अफ़गानिस्तान के दौरे से पहले अगर हम देखें तो कुछ दिन पहले जो है वो हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, और इसके अलावा जो DGISPR हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर देखना चाहें तो हमें तब पता चला था कि जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि अफ़गानिस्तान के जो इंडिया है, इंडिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो कलदम ग्रोज हैं, जिनमें ग्रुप्स हैं, जिनमें TTP है, जिनमें शुमाली इत्तेहाद है, जिनमें क्या कहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गया, उसके अलावा कुछ दो तीन और ग्रोह हैं जिनमें जमातुल अहरार है। इन सारे ग्रोह्स पे जो है वो इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, और इंडिया ने तकरीबन क्या कहते हैं तकरीबन $1 मिलियन की ना इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, इस इन्वेस्टमेंट का मकसद ये था कि पाकिस्तान को जो है वो सबूताज किया जाए, पाकिस्तान के अंदर होने वाले सी पैक को तब सबूताज किया जाए, और चाइना के साथ जो पाकिस्तान रिलेशनशिप बनाने जा रहा है उसको जो है वो डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि इंडिया को पता है कि अगर पाकिस्तान का जो है वो सी पैक बनता है तो तीन मुल्कों को सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। इसमें सबसे ज़्यादा तो अमेरिका को तकलीफ हो रही है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि हमारे इस रीजन में जो है वो अमन हो, क्योंकि अगर हमारे इस मुल्क में अमन होता है, हमारे इस एरिया में अमन होता है, जनूबी एशिया में अमन होता है, तो इससे ये होगा कि अमेरिका को भी पता है कि यूरोप को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस मुल्क में अमन होने से तरक्की होगी, कारोबार खुलेंगे, और कारोबार खुलने से जो है मज़ीद जो है वो यूरोप की मंडियों को बड़ा नुकसान हो सकता है, अमेरिकन मंडियों को नुकसान हो सकता है। अमेरिका के हथियार कोई नहीं खरीदेगा, यूरोप की मंडियों के अंदर जो हथियार बेचने वाले मुल्क हैं उनके हथियार कोई नहीं खरीदेगा। तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि यहाँ पे जो है वो अमन हो, और अमेरिका इस्तेमाल करता है इंडिया को, इसराइल इस्तेमाल करता है इंडिया को। इसराइल चाहता है कि इंडिया जो है वो उसमें गड़बड़ करता रहे, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ गड़बड़ेशन रहेगी, इसकी गड़बड़ रहेगी, तो अल्टीमेटली हमारे हथियार भी बिकते रहेंगे, यहाँ पे जो है हमारा चूरन बिकता रहेगा, और जिसकी वजह से जो है इनकी मंडियाँ नहीं खुलेंगी। अब इशू ये हुआ है कि जैसे ही ये सबूत जो है, हमने कुछ सबूत जो है वो इंडिया के सामने रखे हैं, दुनिया के सामने रखे हैं कि जी इंडिया जो है वो इस खत्े में अमन को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके फ़ौरन बाद जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ दिन के बाद वज़ीर आज़म का ये जो दौरा है, दौरे अफ़गानिस्तान, इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि कबायली इलाके जो हैं, चूँकि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कबायली इलाकों में डिस्टर्बेंस होती क्यों है। कबायली इलाकों में डिस्टर्बेंस ये होती है कि ना वहाँ पे तालीम है, ना वहाँ पे कारोबार है, ना ही वहाँ पे कोई सहूलतें हैं, ना ही वहाँ हॉस्पिटल है, ना ही वहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो ज़ाहिर है वो लोग हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, लेकिन जब आप उनको कुछ देंगे नहीं तो उनसे कभी भी अच्छे की तवक्को नहीं रख सकते, और उनकी महरूमियों का फ़ायदा जो है वो इंडिया उठाता है, और इंडिया वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए ये करता है। तो हमने इस दफ़ा जो है वो फाटा को जो है हमने KPK में जम करके अपना बहुत बड़ा काम किया, और अभी आज की जो असद उमर की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो उसमें क्या कहते हैं कबायली इलाकों में डैम्स बनने जा रहे हैं, उसके अलावा जो है वहाँ पे तकरीबन बात की जा रही है कि 16 डैम बनेंगे, तालीम और रोज़गार होगा, तकरीबन 600 अरब की मालियाती पैकेज है वहाँ पे। तो ये देखें कि अब
اسٹیبلشمنٹ کو بھی احساس ہو گیا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی کہ یہاں پہ امن ہو، ہمیشہ آرمی کے ذریعے یا پاور کے ذریعے امن یہاں پہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اگر ہم لوگوں کو روزگار دینا شروع کریں، لوگوں کو امن دینا شروع کریں، لوگوں کو تعلیم دینا شروع کریں، لوگوں کے لیے وسائل بنانا شروع کریں، تو ظاہر ہے وہ نوجوان پیسہ کمائیں گے تو نوجوان کبھی بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. ہم نے اپنی فاٹا والی جو ہے اس کو سیو کر لیا. بلوچستان وزیر اعظم گئے، کیونکہ وزیر اعظم نے پچھلے دنوں یہ بھی کہا تھا کہ پہلا وزیر اعظم ہوں میں کہ جس نے جو ہے وہ بلوچستان کے دورے کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے جتنے بھی وزیر اعظم آئے انہوں نے جو ہے وہ بلوچستان سے زیادہ لندن کے دورے کیے ہیں. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ بلوچستان سے زیادہ لندن کو اہمیت دی اور لندن جاتے رہے. اب وزیر اعظم نے جو بلوچستان گئے ہیں، وہاں سے لوگوں سے ملے ہیں، لوگوں کو راضی کیا ہے، وہاں پہ پروجیکٹس دے رہے ہیں، ان کو مالیاتی پیکیجز دے رہے ہیں. اگر ہم افغانستان کے اندر بھی ریسورسز لے آتے ہیں، کیونکہ اب تک افغانستان بھی محرومیوں کا شکار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے جتنے بھی وڈیرے ایم پی ایم این اے بنتے بھی ہیں یا جتنے بھی پاور میں آتے ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ صرف یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں. وہ کوئی روڈ دے دیتا ہے، باقی وہ اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو فاٹا کے اندر جو ہے وہ ہر دفعہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جیتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی فیملی کے لیے سب کچھ کیا ہے. کبھی بھی انہوں نے جو ہے فاٹا کے لوگوں کے لیے، فاٹا کی محرومی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن اب عمران خان یہ کر رہے ہیں. عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف سے ہمارا فاٹا سیف ہو، ایک طرف سے ہمارا بلوچستان سیف ہو. لیکن اب افغانستان کے اندر جانے کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان کے جو ہمارا پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے، اس کے ساتھ جو ڈیویڈ لائن ہے، افغانستان پاکستان کے بارڈر کو ڈیویڈ لائن کہی جاتی ہے. اب اس پہ ہوا یہ ہے کہ اس پہ ابھی ریسنٹلی ہم نے باڑ بھی بچھا دی ہے. لیکن اب ایشو یہ تھا کہ ہماری طرف سے جو فاٹا تھا اس کو تو ہم نے ضم کر دیا، اس کے لیے تو ہم نے اچھے پروجیکٹس لے آئے. لیکن جو دوسری سائڈ پہ بارڈر، دوسری سائڈ پہ کچھ قبائلی علاقے ہیں جو افغانستان قبائلی علاقے ہیں، وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر ان علاقوں کو ٹھنڈا نہ کیا جائے تو وہاں پہ بھی سیم یہی سچویشن ہے جیسی ہمارے فاٹا میں تھی. تو وہاں سے پھر ہمیں خطرہ ہو سکتا تھا کہ ہماری سرحد کو استعمال کیا جاتا اور ہمارے جو ہے اس افغانستان اور پاکستان سرحد کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کوشش کی جاتی. تو وزیر اعظم گئے ہیں، وزیر اعظم نے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے، افغان کے جو گروپس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بات کامیاب ہو گئے ہیں عمران خان صاحب. اور اب یہ ہے کہ اب ہمیں مکمل یقین ہے کہ اب ہمیں جو ہے افغانستان کی سرحد سے بھی جو ہے وہ گرمی ختم ہو گئی ہے، وہاں سے بھی ہمیں ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور ایران کے بارڈر سے بھی ہمیں ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی. اب بات یہ ہے کہ اب اس کے بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جی خطے کے اندر جو ہے ماحول بڑا چینج ہو رہا ہے، کیونکہ آرمینیا اور آذربائیجان کی جو مسائل تھے وہ بھی حل ہو گئے. اس میں آرمینیا جو ہے وہ دم دبا کے بھاگ گیا ہے اور آذربائیجان جو ہے وہ اس نے اپنا جو ہے وہ علاقہ لے لیا. اب پیچھے رہ جاتا ہے ہمارا کشمیر کا علاقہ. اب کشمیر کے اندر جو ہے جو سچویشن چل رہی ہے ابھی یہ ہے کہ کشمیر کے اندر آزادی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور کشمیر مور امپورٹنٹ ایشو بن کے ابھرا ہے. گزشتہ اگر آپ کچھ سالوں میں دیکھیں تو کشمیر کے اندر آزادی کی لہر نے زور پکڑا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو چائنا کی انڈیا کے ساتھ ٹسل چل رہی ہے، جس پہ چائنا نے انڈیا کے ساتھ جو ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول، جو کہ چائنا اور انڈیا کا جو بارڈر ہے، اس پہ جو ہے اس نے اپنے لداخ کو اپنا تسلیم کرنے کے لیے اس نے جو ہے اپنا پورا ڈیفنس سسٹم لگا دیا ہے، بہت خطرناک ہتھیار لگا دیے ہیں. تو یقیناً اب ہمیں بھی جو ہے ہمارا بھی جو لائن آف کنٹرول ہے اور ورکنگ باؤنڈری ہے، اس پہ بھی روز کے جو ہے وہ انڈیا کوشش کرتا ہے کہ بدامنی پھیلائے. انڈیا کوشش کرتا ہے کہ یار کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ یہاں پہ ٹینشن رہے. تو اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے اب ظاہر ہے اب جو ہے یہ حالات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ جو انڈیا چاہ رہا ہے، انڈیا اپنی دفاعی پاور بڑھا رہا ہے، انڈیا اپنی دفاعی فوج بڑھا رہا ہے، پورا جو ہے وہ اپنا ہتھیار لا رہا ہے، بہت زیادہ ہتھیار خرید رہے ہیں. تو یہ ساری سچویشن جو ہے نا یہ اب ہمیں جنگ کی طرف لے جا رہی ہے. تو اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ کم از کم دو باؤنڈریز جو ہے نا ہماری وہ سیف ہو جائیں. کیونکہ ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی انڈیا جو ہے ہمارے ساتھ ٹینشن لیتا تھا تو ہم جب انڈیا کے ساتھ جب کرتے تھے، ایشو کرتے تھے، جب انڈیا کنفلکٹ کرتا تھا ہمارے ساتھ، تو ہمیں جو ہے انڈیا ہمیں جو ہے وہ افغانستان سے یا ایران سے تنگ کرتا تھا اور وہاں پہ ہمیں کئی گنا زیادہ فوج وہاں پہ لگانا پڑتی تھی. اب ہمیں یہ فائدہ
معاہدہ ہو گیا کہ افغانستان کی گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ جی ہماری جو زمین ہے سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ایران نے بھی کہہ دیا کہ ہماری سرزمین ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ اب ہماری زمین اس کے بعد جو ہے پاکستان کے خلاف نہیں ہوگی. ہم پورا کوشش کریں گے پوری کہ پاکستان کے خلاف ہماری سرزمین استعمال نہ ہو. اب رہ گئی انڈیا کی بات, تو انڈیا کے جو ہے وہ ہم نے ظاہر ہے کشمیر کے اندر جو پال اٹھ رہی ہے اور ہم نے بھی کشمیر کو حاصل کرنا ہے, تو ظاہر ہے اس کے لیے جو ہے وہ ہم اب کم از کم اپنی باؤنڈریز کو سیکیور کر رہے ہیں. اب دوسری بات ایک بڑی بات ہوئی ہے, امپورٹنٹ بات ہوئی ہے کہ دیکھیں یہ دورہ افغانستان کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, صرف پاکستان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. ناظرین, کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سے انسان خود خوش ہوتا ہے, جو انسان کے فائدے کے لیے ہو تو انسان خوش ہوتا ہے, لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کے اندر اگر انسان کا اپنا فائدہ نہ ہو یا کسی بھی انسان کا اپنا فائدہ ہو لیکن اس کے دشمنوں کا اگر نقصان ہو رہا ہو تو انسان اس سے بھی خوش ہو جاتا ہے. یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے انڈیا کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں. اب ہوا یہ کہ جب جیسے ہی عمران خان وزیر اعظم بنے تو عمران خان نے سب سے پہلے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر کیے. اگر آپ گزشتہ حکومت میں دیکھیں, نواز شریف کے ساتھ دیکھیں, اس کے علاوہ زرداری حکومت میں دیکھیں, تو آپ کو کبھی بھی نہیں سننے میں آیا ہوگا کہ ایران کے ساتھ جو ہے پاکستانی وزیر اعظم گیا ہے, کبھی وہاں پہ دورہ کیا ہے, ملاقات کی ہے, کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو کیا کہتے ہیں افغانستان کے ساتھ ہوا ہے. لیکن اب یہ ہونے جا رہا ہے کہ افغانستان کو بھی ہمارے وزیر اعظم نے بڑا امپورٹنٹ لے لیا ہے, اس کے علاوہ ایران کو بڑا امپورٹنٹ لے لیا, اور ان دونوں کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں تاکہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے, خطے میں امن آئے گا تو ترقی ہوگی. اب بھارت جو چاہ رہا تھا, بھارت نے چونکہ یہ اب جماعت الاحرار کے ساتھ TTP کے ساتھ جو انویسٹمنٹ کی اور ان کو بہت بڑی جو ہے وہ ملیشیا بنانے کی کوشش کی کہ پاکستان کے خلاف ہونے جا رہی ہے, اب اس کو ناکام کرنا بہت ضروری تھا. اس کو ناکام کرنے کا ایک ہی حل تھا کہ جو ہے وہ عمران خان صاحب وہاں پہ جائیں. اب عمران خان صاحب چونکہ ہمارا پاکستان نے جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے ملک افغانستان امن کے دوران, اور امریکہ نے یہاں سے سیف وے نکالنا تھا. اب اس سیف وے کو جو ہے وہ پاکستان نے اس کو سیف وے فراہم کیا ہے اور امریکہ جو ہے وہ نکلتا جا رہا ہے. اب اس کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے, ہونے یہ جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ نکل رہا ہے, تو وہاں پہ ایک ویکیوم جنریٹ ہوگا. ظاہر ہے امریکہ آہستہ آہستہ نکل رہا ہے, تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عمران خان نے جو ہے وہ ہمیشہ ایک بات کہی تھی کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے, جنگ کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. رشیا یہاں پہ 20 سال لڑتا رہا, رشیا سے مسئلہ حل نہیں ہوا, امریکہ آ گیا, امریکہ نے جنگ کی, اب ملبہ ہے وہاں پہ جنگ کا, اور امریکہ بھی اپنی ہار تسلیم کر کے بھاگ رہا ہے. لیکن اب ظاہر ہے مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانا تھا, تو یہ ہے کہ جو افغان گورنمنٹ ہے, جو شمالی اتحاد ہے, اور جو افغان طالبان ہیں, ان تینوں کے درمیان, چونکہ یہ تینوں واحد ملک ہے پاکستان جس پہ یہ اعتماد کرتے ہیں, ورنہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس پہ وہ اعتماد کرتے ہیں. اس لیے وزیر اعظم گئے ہیں, وزیر اعظم نے کوشش کی ہے کہ ان سب کے درمیان ایک اتحاد بنایا جائے اور افغانستان کے اندر عمل کرایا جائے, کیونکہ عمل افغانستان کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا, ان کے لیے امپورٹنٹ اس وجہ سے تھا کہ پورے افغانستان کے اندر عام تعطیل ہو گئی. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ بھی اس دورے کو کتنا امپورٹنٹ لے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کرکٹر تھے, تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی کرکٹ ٹیم کو سے بھی ملوایا ہے, اور اس وجہ سے کرکٹ ٹیم نے ان کو بلہ بھی گفٹ کیا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنس ہے, اور اس دورے کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے, بڑی اہمیت سے دیکھا جا رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ اب فاٹا کے اندر تبدیلی لا رہا ہے, فاٹا کو کیا کہتے ہیں گرو کر رہا ہے. پہلے دوروں میں ہوتا کیا تھا, نون لیگ آئی, لاہور میں انویسٹمنٹ ہوئی, لاہور کو اوپر لے گئے اور یہاں پہ عیاشیاں کی, باقی پورا ملک کنگال. پیپلز پارٹی تھی, اس نے کراچی میں حکومت کی, کراچی میں کچھ ایریے کے اندر اپنا جو ہے وہ پیسہ لگایا, باقی پورا سندھ کنگال. بلوچستان میں جس کی حکومت ہوتی تھی وہ زیادہ کچھ کوئٹہ کے اندر خرچہ کرتا تھا, نہیں تو وہ اپنے عیاشیاں کی, اور باقی پورا کوئٹہ بلوچستان کنگال. تو اب یہ ہوا ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پورا ملک گرو کرے, پورے ملک کے اندر انڈسٹری آئے, پورے ملک کے اندر ریولوشن آئے, اور پورا ملک آگے چلے, اور اس کے علاوہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں, تاکہ کیونکہ ہم افغانستان کو کسی حد تک نہیں چھوڑ سکتے. افغانستان ہمارا واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم سینٹرل ایشیا میں جا سکتے ہیں.
اور افغانستان نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اگر ہم نے سی پیک کو آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ سی پیک سے اگر فل فائدہ اٹھانا ہے، مکمل طور پہ فائدہ اٹھانا ہے، تو افغانستان واحد رستہ ہے جہاں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیونکہ افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، ہم یہاں سے افغانستان چیزیں بیچتے ہیں، افغانستان سے یہاں پہ آتی ہیں، اب افغانستان سے ہی پھر آگے سینٹرل ایشیا میں چیزیں جاتی ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے، افغانستان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو نہ صرف ہمارا ٹریڈ خراب ہوگا، نہ صرف ہماری تجارت خراب ہوگی، بلکہ ہمارے خلاف افغانستان کی سرزمین بڑی ایزیلی استعمال ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ محرومیاں ہیں، وہاں پہ امریکہ نے جو ہے وہ جنگ کر کے وہاں پہ کچھ نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ امریکہ نے اتنے سال جنگ کی، لیکن امریکہ نے افغانستان کو دیا کچھ نہیں، وہاں پہ کٹ مطلق حکومت بنا دی، اپنی وار کی، اپنا جو ہے وہ پریکٹسز کی، نیٹو کو لگایا، تباہی مچائی، اس کے بعد کچھ نہیں۔ لیکن اب افغانستان کو ہم نے کوشش کرنی ہے، اور یہ عمران خان نے کی بہت بڑی کوشش ہے۔ عمران خان کا بھی ایک بیان گیا تھا کہ ہم نے بارڈر کے ارد گرد جو ہے وہ ہم نے بازار اوپن کرنے ہیں، تاکہ پاکستانی پروڈکٹس جو ہیں وہ ان بازاروں میں بکیں، وہاں پہ نوجوان پیسہ کمائیں، ہمارا چیزیں وہاں پہ جائیں، تاکہ ہمارے ملک میں بھی ویلتھ کریشن ہو، افغانستان کے اندر بھی ویلتھ کریشن ہو، امن آئے، اور اس سے جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے نئے رستے کھلیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو تاریخی دورہ ہے، یہ دورہ بڑا کامیاب رہے گا، اور اس کے بعد مزید دورے بھی ہوں گے، مزید ترقی ہوگی۔ اور ابھی جو ہے یہ باقاعدہ عبدالرزاق داؤد صاحب گئے ہوئے تھے، اس کے علاوہ DGISI گئے ہوئے تھے، فیض حمید صاحب، اور کیا کہتے ہیں ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ساتھ گئے ہوئے تھے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، بڑی امپورٹنٹ وزٹ تھا ایک دن کا۔ یہ صرف ایک دن کا وزٹ نہیں تھا، یہ وہ وزٹ ہے جو اتنے عرصہ افغانستان کی فاٹا کی محرومیوں کے بدلے میں تھا، کہ ان کو محرومیاں ملی ہوئی تھیں، اب ہم ان محرومیوں کو دور کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ ان کو قریب لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہونے جا رہی ہے۔ امید کرتے ہیں جی کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل آئیکن دبائیں، تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ اور دعا کریں کہ ہمارا یہ جو ہے پاکستان پھلتا پھولتا رہے، اور عمران خان صاحب اسی طرح مثبت اقدام اٹھاتے رہیں۔ میں نے آپ کو ایک علیحدہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ کس طرح ٹیکسٹائل کو امپروو کیا، کس طرح ملک کے اندر اکانومی کو امپروو کیا۔ اب ظاہر ہے بیرون ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اچھے ہو رہے ہیں، تو یہ بہت مثبت اقدام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ہم اچھے اقدام دیکھیں گے، اچھے دن دیکھیں گے، اور اب کامیابی پاکستان کا جو ہے وہ مقدر بن چکی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ کامیابی جاری و ساری رہے، اور ہم آگے بڑھتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔